اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا, he is a gentleman through and through. His entire judicial career speaks for it. مگر اس کے بعد جو یہ تاثر آنا شروع ہوا کہ یہ شاید ایک وفاقی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن ہے, اور شاید وفاقی حکومت جو ہے یہ اس کمیشن کو میرے خیال میں ان پہ کچھ ذاتی حملے بھی شروع ہو گئے. تو سر میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ کون شریف آدمی یہ خدمت ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی آمدن تو نہیں ہے, یہ خدمت کون کرے گا؟ اگر آپ ایک فارمر چیف جسٹس جو کل پرسوں والے نہیں ہیں تو شاید آپ اس پہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے, کافی عرصہ گزر چکا ہے ان کو, تو ایسے ہی ہم نے نام تجویز کیے جس پہ کم سے کم لوگ تو ہر چیز پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ کم سے کم انگلی اٹھی جائے. اور مگر یقیناً پھر ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا پریشر, میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو اب کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا سے, مطلب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی, مجھے شرمندگی ہوئی, مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو بلکہ ہم دونوں نے ان کا نام دے کر کے ان کے اوپر یہ لوگوں نے الزامات اور عجیب باتیں شروع کر دیں. یہ کیا کوئی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم جا کس طرف رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ وے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے برباد کرنا ہے اس ملک کو, اس نیشن کو. بھئی ایک شریف, اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تحریری طور پہ آپ لکھ سکتے تھے, کسی وکیل کو اختلاف ہے وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو باڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو لکھے, چیف جسٹس کو لکھے کہ بھئی یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ وجوہات ہیں. سرکار کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ حملہ کرنا کسی پہ, بس ابھی کوئی شریف آدمی ہو تو جواب نہیں دیں گے, ہر شریف آدمی کہے گا بھئی شکریہ بہت بہت, آپ ہی سنبھالو میں تو چلا ادھر سے. یہی ہوا, انہوں نے انکار کر دیا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے, عدلیہ کی آزادی آپ کے اپنے فیصلے شرف فریدی انہوں نے انکار کر دیا نا رائٹنگ میں. جی یہ خط ہے آپ کے پاس ان کا؟ جی ہے سر. یہ آپ کے پاس ہے؟ مجھے دیکھیں ابھی مجھے آفیشیلی نہیں آیا, آپ ہی کو آیا. آپ ہی پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا سر. جی. Subject, One Man Inquiry Commission. This is dated 1st of April 2024. I refer to the Cabinet meeting dated 30th March 2024, in terms of which I have been appointed to head the One Man Inquiry Commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25th March 2024. I thank you and the Cabinet for reposing confidence in me to head the Commission. I am also grateful to the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Qazi Faiz Isa, as also the Senior Puni, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, for expressing confidence in me. I have gone through the aforestated letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the Cabinet, as well as the relevant constitutional provision, Article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court itself. I am also of the view that the terms of... میں صرف یہ ایڈ کر لوں, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. جی. I am also of the view that the terms of reference for inquiry are strictly not germane to the subject matter of the letter dated 25/3/2024, wherein the 6 honorable judges inter alia stated that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council, SJC, with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive, including operatives of intelligence agencies, that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his/her attention in relation to colleagues and or members of the courts that the High Court supervises. Towards the end of the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the... Though the letter in question may not strictly fall within the parameters of Article 209 of the Constitution,
but the Honorable Chief Justice of Pakistan, being a pater familias, may address and resolve the issue raised in the letter at the institutional level. For the aforesaid reasons, I recuse myself to head the commission and proceed with the inquiry. उन्होंने तो मुझे इख्तियार दिया, मगर मैं ज़रा जमहूरियत में यकीन रखता हूँ, तो मैंने अपना कोई इसमें इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया. मैंने मशावरत हर मौके पे मशावरत की है. और बल्कि ये भी आपको कहते चलूँ कि जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस और चीफ जस्टिस से मिले, जिसमें मैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे, तो उन्होंने हमें कहा कि जो आप, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने ये बात उठाई कि आपने तो ख़त तहरीर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, हम तो सिर्फ 2 मेंबरान हैं उसके, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो नहीं हैं. तो उन्होंने कहा कि जी जो आप 2 बेहतर समझें वो कीजिए. यही बात हुई थी दोस्तों साहब. तो ये बात हुई थी. बहरहाल अब वो हर कोई तरीक़ेकार, कोई बेहतर तरीक़ेकार भी कह सकता है जो अपनी समझ में आई, अकल में आई. तो हमने कहा कि इसमें अब आ जाएं ज़रा ख़त पे. 2 चीज़ें थी जी, ख़त पे मैं आना चाह रहा था. 2 चीज़ें थी. एक वो पार्ट है जो जस्टिस जिलानी ने अपने इस रिक्यूजल लेटर में रेफर किया. नहीं, मैं उसमें एक बात कर रहा हूँ कि एक उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया इस खत में, एक है जहाँ पे बराह रास्त वफाकी हुकूमत को या एग्जीक्यूटिव को एलेज किया है. सो ये 2 पार्ट थे. हमारे सामने जो था, हम तो उस पार्ट को देखकर इंक्वायरी कमीशन की हमने प्रपोजल दी थी. जहां तक जो मैटर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो आपका प्रेरोगेटिव है, वो इस काउंसिल का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये तासुर के कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात या हुकूमत को दे दिए या कोई कमीशन को दे दिए, ये तासुर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत, बेबुनियाद, इसकी कोई हैसियत है ही नहीं, बिल्कुल बुनियाद ही नहीं है इस बात की. क्योंकि हमारे जो पावर्स हैं वो एक, अब देखें ज़रा सी अब आइन पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आइन हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है. और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि इसके ज़रिए पूरी आवाम को आइन के मुतालिक भी बातें पता चलेंगी. सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है. ज़रा उसकी ज़रा आइन की किताब उठा लें आप 2 सेकंड की, है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट का कहाँ जिक्र आता है? आर्टिकल 176 है. 175 पढ़ने पहले. 175 is appointment. Well, 175 is generally the courts. वही पढ़िए ना. 1. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. अब दूसरा पढ़ लीजिए. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. देखिए इसमें 2 शिकें हैं. हम हर काम नहीं कर सकते. अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात. मेरे ख्याल में 184 से शुरू होते हैं. जी सर. पहला है ओरिजिनल. जी हाँ, ओरिजिनल बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड देन ये जैसे आज जो है ओरिजिनल है. जी ओरिजिनल है. आपकी राय बाद में पूछते हैं. दूसरा है 185 अपेलेट है. एंड सही. जी सही. फिर 186 है एडवाइजरी. एंड देन फिर है 186 ए ट्रांसफर. जी. फिर है 188 रिव्यू. जी. यही हमारे जुरिडिक्शन है सारे. यही है सर. इसके अलावा तो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है. नहीं. मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूँ, बल्कि शायद पहले भी, हमेशा ये कहता हूँ हर इदारे को अपने आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए. ये इदारा शायद तजावज़ करा हो पहले, मगर मेरी तो हमेशा यही है कि हर इदारा अपने हदूद में रह के बात काम करे. अब हमारे पास आइन में कहीं कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है. बने हैं कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने, मगर आईनी इख्तियार नहीं है. ये इख्तियार पार्लियामान ने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है. आपका कौन सा कानून है इंक्वायरी वाला? पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 सर. और हर सूबे को भी दिया हुआ है. उनके कानून दूसरे हैं. तो अब हमने दोबारा पढ़ी आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 2 175 का. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law.
ٹھیک ہے. تو میری سمجھ سے ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہے مگر صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کمیشن اختیار ہے سرکار کا بنانے کا. ہم نے مشورہ کیا اس پہ, آپ نے ہم سے مشورہ کیا, ہم نے نام دیے اور یہ بھی کہا کہ ٹی او آر ایسے اپنی مرضی کے آپ ٹی او آر نہ بنا دیجئے جس سے آپ کو پری کنسیوڈ راستے پہ یا نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. ایسا ہو کہ اصل معنیوں میں کمیشن نظر آئے اور کام اس کا ہو. تو یہ اختیار ہمارے ہیں. اب آ جاتے ہیں میرے خیال میں 6 جو ججز ہیں ان کے خط پہ. اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ ہی آ جاتے ہیں خط پہ. لارڈ خط پہ آ جاتے ہیں, بٹ میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, اور وہ ہم خط پہ آنے سے پہلے ان کو ذرا میں چاہتا تھا کہ میں وہ آپ سے کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں. مائی لارڈ, عدلیہ کی آزادی بحیثیت وکیل, بحیثیت اٹارنی جنرل اور بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل کے, اور میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر کہہ رہا ہوں. آپ کے ساتھ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی بھی تھی, اور میں یہاں بھی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی, آپ کے کچھ فیصلے, شرف فریدی, عزیز اللہ میمن, الجہاد, محرم علی, شیخ لیاقت حسین, اسفنجار ولی, پھر ایک بکلا کی تحریک چلی, اور یہ بہت کوششوں سے حاصل ہوئی. مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ یہیں سے, اسی عدالت سے جے آئی ٹیز بھی بنی, مانیٹرنگ ججز بھی اپوائنٹ ہوئے جو آرٹیکل 203 کی خلاف ورزی میں تھی, اور پھر اس کے بعد 2017 اور 2021 تک جو کچھ ہوتا رہا وہ یہیں کسی کے سامنے, سب کے سامنے ہے. میں اس پہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, مگر میں یہ یاد ضرور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پہ. اور پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, وہ شاید آپ کو بہت مناسب نہ لگے مگر کرنی ضروری ہے. آپ سے مراد میری آپ سے, مائی لارڈ دا چیف جسٹس, آپ کو ایک شخص, سیٹ بیلٹ باندھ لو, آپ کو ایک شخص مرزا افتخار نے قتل کی دھمکیاں دیں. وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو سرکولیٹ ہوئی. میری بات چھوڑ دیں, میں نہیں, مجھے اس پہ کرنے دیں بات. یہ ضروری ہے بات, یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس خط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ساری تاریخ کو بھی دیکھیں گے, اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشنل رسپانسز کیا تھے. اس وقت کی حکومت کے کیا تھے, آج کی حکومت کے کیا ہیں, اس وقت کی سپریم کورٹ کے کیا تھے اور آج کی سپریم کورٹ کے کیا ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے سر, اس لیے مجھے یہ بات پلیز کرنا ہے. آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئیں. ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی. وفاقی حکومت نے وہ معاملہ ریفر کیا ایف آئی اے کو, جس نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات منہا کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس ایف آئی آر کو درج کیا. مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا, جس میں انہوں نے 2 افراد کو, مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے, اور لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کو جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان دونوں کو انہوں نے مینشن کیا اس بیان میں. مگر کیا ہوا, کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے. اس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کیے اس شخص کے خلاف, مرزا افتخار کے خلاف, چارج فریم کیا, مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس سارے عرصے میں 2 چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو گئے. تو میں یہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کنڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے, اس نے, آپ نے کہا within 24 hours, less than 24 hours, Prime Minister was here. انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا, اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے. ہم نے انکوائری کمیشن بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت, قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے. اس کے جو ٹی او آرز تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا, اور جو قانون خود ہے, وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا.
اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا نہ ہے. اب جو اس خط کے مندرجات ہیں اس پہ ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا، مگر جو ہمارے ذہن میں تھا دو چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں، کچھ تقریباً سال ہو گیا ہے، 11 مہینے ہو گئے. یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شواہد کو کلیکٹ کرنا ہوگا، گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے. تو ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائری کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفویض کرتا ہے، تو وہ یہ کام کر سکے گا، اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے جو آپ کی طرف سے آیا. ہم نے اس کو بالکل کوئی کسی قسم کی ہم نے اس سے کوئی دو رائے نہیں تھی، اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا، اس کو منظور کیا. تو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی تعاون اور جس قسم کی معاونت آپ کو چاہیے اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے وہ ہم مہیا کریں گے. مگر ایک بات آپ کائنڈلی سر جسٹ فنش. ایک بات، ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے، مگر دوسری طرف ایگزیکٹو کی کریڈیبلٹی بھی ہے، وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. تو آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو بڑھنا چاہیے تو اس میں آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ اس میں ایک اسپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیمیڈیٹ کرنی. میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، میں اس بات کو نفی کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں. وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گی جس سے عدلیہ کی آزادی کسی بھی طرح سے متاثر ہو، اور ہم ہر اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی معاونت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہو کہ عدلیہ آزاد رہے، کیونکہ عدلیہ کی آزادی اس ریاست اور ان شہریوں کے حقوق کے لیے اور اس ریاست اور شہریوں کے مابین یہ جو سماجی معاہدہ ہے اس کو برقرار، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی آزادی ضروری ہے. تو یہ میرے کچھ گزارشات تھیں. سر خط کی طرف آئیے ذرا. سر تو میں نے اس خط کو کئی دفعہ پڑھا ہے تو، اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو، مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں. پہلی بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس ہے. میں صرف اس کا رکن چیئرمین ہوں، اور میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ پہ بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں، مگر 3 اور بھی، ایک اور جج سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں. تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ آئین کی شک ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر ہے. جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے، نہ بھیجا گیا تھا، 209 شک ہے نا سر. یہ اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کی 5 اور اس کی 6 میں آتے ہیں. یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، ذرا پڑھ دیں. If on information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court, A, may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B, may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter. If after inquiring into the matter, the council reports to the president that it is of the opinion, A, that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and B, that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. 8. 7 بھی 7 پڑھ لیں. A judge of the Supreme Court or of a high court shall not be removed from office except as provided by this article. 8. The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the high courts.
اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا، اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے، جن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی۔ سپریم کورٹ، اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک الگ ادارہ ہے، سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا، وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے۔ تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں، الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے۔ تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا، اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کوئی جج کہے گا، اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج۔ پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے، پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے، میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا، دیکھ لینا۔ پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے۔ آپ کو ورٹیکل پریشر، جس کو ہم کیا کہیں گے، عمودی ورٹیکل، اور یعنی کہ اوپر سے نیچے، یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں تو وہ ورٹیکل پریشر ہوگا نا، نیچرلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، یہ بھی پریشر ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ یا پھر ہاریزونٹل یا افقی پریشر، آپ کے دوست اٹارنی جنرل، آپ کی اردو بہت لا اچھی ہے، منسٹر حامد خان صاحب، برا نہ مانے خان صاحب، فون کریں، یہ بہت غریب بچہ ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا خیال رکھیے گا۔ تو یہ بھی ایک پریشر ہی، آپ اس کو پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا، یہ بھی ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لینے، ڈھلان والا پریشر ہے، یہ ان کے بیچ میں ہے جو ڈاؤن ورڈ ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دیے ہوں۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کر رہا ہے جی، یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے، چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چھٹا۔ اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں۔ We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases, and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. جو scope of such investigation be expanded، ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے، اب چھٹے پہ آ جائیے جی۔ We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے، انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن، یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن۔ اب انکوائر انٹو کون کرے، یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے، اور آپ کے کون سے ادارے ہیں، یہی تو انویسٹیگیشن ایجنسی، یا نیب ہوگی شاید تیسری ہے، آئی ڈونٹ نو، یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آرم چاہیے۔ تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے، اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی، کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں، یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن، اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر، میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں، یہ ذرا سا سیکشن پڑھ بھی دوں گا بعد میں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپلز دیے ہیں مختلف، ٹھیک ہے،
اب کچھ ایگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں, یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو, کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں, آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں, تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی ہے مگر اشارہ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے, کہیں لکھا ہے بردر ان لا, کہیں لکھا ہے سم جج. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے. اب پھر اس کے ڈی پہ آ جائیں. یہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے, ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپریٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ. ٹھیک ہے, ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے, کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں. کنٹیمپٹ کی شک پڑھ دیجیے آئین کی کون سی ہے, آرٹیکل 204 سر. اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. تو پڑھ دیں پوری شک. Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ٹھیک ہے, یہ پاور, یہ طاقت آئین دیتی ہے, قانون نہیں. تو قانون اس کے برعکس نہیں بن سکتا ہے. اگر قانون بنانا بھی چاہیں برعکس اس میں, وہ صرف ریگولیٹ کر سکتا ہے بائی قانون, سب آرٹیکل 3 کہتا ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کو واٹر ڈاؤن اس پاور کو نہیں کیا جا سکتا, اس پاور کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کسی اور عدالت کا کنٹیمپٹ آف پاور استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اگر سول جج کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے, اگر ڈسٹرکٹ جج کی پاور ہے تو اس کی ہو رہی ہے. ایسی ہائی کورٹ کی ریگولیٹ بائی لا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے, اپروپریٹ ٹو انیشیٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز, کلاز ڈی میں. اب اگلا جو کلاز آتا ہے یہ ذرا پڑھ دیں. جی. The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 یہ ذرا وضاحت کرتے ہیں, میں نہیں ہوں چیف جسٹس آف پاکستان. On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے. دیکھیے, میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں, میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب, ان کے سینئر پیونی جج تھے میں, میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب. ٹھیک ہے, عراقی میں. اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا. ایسے ہے, میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا, نہ سردار صاحب, نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں بلایا گیا. آگے پڑھیے. The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. اچھا, یہاں رک جائیے. مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف وضاحت کر دوں. We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. جی, یہ میٹنگ تو نہیں اس کو کہنا چاہیے. میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ملنے کے لیے. تو میں نے کہا کب ملنا چاہتے ہیں؟ کہتے نہیں باہر کھڑے ہوئے. تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجئے. جی, یہ میٹنگ ہوئی, مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تھے, نہ میرے پاس کوئی قانونی پاورز تھے, نہ میرے پاس آئینی پاورز تھے کہ میں کچھ کر سکتا. اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا. میں جتنی میٹنگز کرتا ہوں آفیشلز میں, ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل اس بات کی گواہی دے گئے,
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس بات کی گواہی دے گی. اور جہاں تک اب کبھی کبھی موجود نہ ہو تو ایک دوسری بات ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن میں بھی. یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کہ یوں چلنے لگے. وہ بھی نظام کے لیے اچھی نہیں ہے. نظام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ایک طریقہ کار ہے تو مشاورت سے کریں. ہو سکتا ہے میرے سینئر پیڑھیوں کہیں آپ یوں چلیں, ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں, مگر کہیں ہم بیچ میں سمجھوتا کر لیں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. مگر بیٹھنا تو چاہیے, سننا تو چاہیے, چلنا تو ساتھ چاہیے نا, وہ ایک الگ بات ہے. آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ اگلا ہے پھر وہ یہ پھر ایک انسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں صرف اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. پھر خطوط کا ذکر ہے, 2 خطوط کا. مجھے اس کی کوئی کاپی کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے. پھر اب پیراگراف 9 پہ آ جائیے. میرے خیال میں یہ اصل بات آ رہی ہے اس طرف. The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. It is also یہ ذرا وضاحت کر دیں. اونرس ٹو ڈو سو اپیئرز ٹو بی آن دا جج. میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں اگر آپ کنٹیم نوٹس دیں گے تو وہ ان کو آ کے اپنی وضاحت کرنا ہوگی شاید. بہرحال سرانکوں پر آگے بڑھیے. It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا اب آ گیا ہے یہ پیراگراف 10 کنکلوڈ کرتا ہے دیر از نیڈ فار این انسٹیٹیوشنل رسپانس. وہ میرے متعلق ہے تعریف میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. دیر از نیڈ فار انسٹیٹیوشنل رسپانس ٹو اپہولڈ اینڈ پروٹیکٹ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل رسپانس تو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ بتا سکیں کہ میٹنگ ہوئی فوراً چیف ایگزیکٹو ملک کے ان سے میٹنگ ہوئی, فل کورٹ کی میٹنگ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی. دوسری میٹنگ ہوئی پھر ہم نے جا کے بتایا کہ کیا ہوا ہماری میٹنگ میں, مطلب واپس اپنے دوستوں کو آفیشیلی. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے, عدالت میں ہم پرائم منسٹر کو نہیں بلا سکتے. یہ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ امیونٹی ہے سر 248. جی دیکھیے آج بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے ذرا آئین کی لوگ کتابیں کھولیں. 248 clause 1. The president, a governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. دیکھیے اب یہ بہت وائڈ پاس ہے. ٹھیک ہے, ہم نوٹس بھیجیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو تو زیادہ سے زیادہ سیکرٹری لا آ جائے گا یا سیکرٹری جو بھی ہے یا آپ کو دے دیں گے. ہمیں اس میٹر کی امپورٹنس, سگنیفیکنس, گریوٹی اور کنسرن ایکسپریس کرنے کے لیے ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سینئر پیونی جج از ایڈریسنگ the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. کدی وہ جا کے دیکھ لینا کیس نہیں. ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور جب سے میں آیا ہوں آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں قصوروار ٹھہرا, مگر پہلے نشاندہی کیجیے گا اور کنڈکٹ بتائے گا. اس سے زیادہ
ہم وہ میسیج دینا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو والا مشن. اور اس کے بعد ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی. کچھ دوستوں نے کہا کہ 184 میں نے کہا اس کی بھی ضرورت پڑے تو چلیں گے, بالکل چلیں گے. اور آج ہم آ گئے 184(3) پہ. اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں. یہ ایک معاشرے میں بہت گند, میں کیا لفظ استعمال کروں, آ گئی ہے. یہ پارلیمان ہے برابر میں, اس طرف صدر صاحب ہیں, اس طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے. ہم تو کم از کم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رسپیکٹ کریں, کیونکہ ہر کو اگر غلط کام کریں گے ہم فوراً ان کو پکڑیں گے. غلط کام پہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے, ہم آپ کو پکڑیں گے, آپ کو سخت رویہ آپ سے اختیار کریں گے. آپ شاید اس بات کی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کل نہیں ہوا تھا. فریڈم آف کیا جرنلسٹ کے متعلق. جی سر بالکل. اینڈ یہ میسج جو ہے یہ میں آپ کو, اب آپ نے بات کی ہے میں اب کر دیتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہ کہیے کہیں نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں ابھی پاس کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے. آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا ہے, ایک بات, اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اور صدر کا تاریخ دینے کا. وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی, وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے, یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کون تاریخ دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا. جائیں, تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی, پٹیشن فیصلہ ہو گیا, سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے, اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں, اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں ہم وہ بھی دیکھیں گے. ایون دو کہ یہ میرے جب سے میں چیف جسٹس, میں آپ کو یہ بتا دوں, جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں مجھے ایک جج نے, نہ ہائی کورٹ کے نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی ہے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے, مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب اگر ہم کوئی چلے ہی نہیں, آدمی کو جیلانی صاحب بیچارے ان پہ تنقید شروع ہو گئی, ان کو بھی راستہ, اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسرے کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں, مگر چلنے دیں نا, سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی, وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں, کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا, اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں, 300 وکیلوں نے, اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے, میرا بھی لکھ دیتے, آپ کا بھی لکھ دیتے, شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے, یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں, جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام, الیکشن جو آپ کے باڈی ہیں آپ کو پسند ہے یا نہ وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا, پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے, چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو, اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئیں. اب آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر, اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب, آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی, آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord. The unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی, لیکن let us be honest.
Prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. نہیں سوری میں ایک سیکنڈ نہیں یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مائی لارڈ میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. آئدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے, ہیو یو ٹیکن اٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن, کیا آپ نے امینڈ کیے ہیں, then you should have made the statement here. My lord, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں, اس پہ پھر کیا ہوا. میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے, ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں. اب مائی لارڈ چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے, چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا, بلکہ اس وقت کے چیف پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا, کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر, وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتہ ہے وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. کیا ایکشن لیا آپ نے؟ وہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. ایکشن لینا ہے. مگر میں میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب بہت پولائٹلی کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنا ہوتی ہیں, یعنی کہ مجھے اور آپ کو, وہ بھی آپ کر لیں. مطلب یہ وہ شاید پولائٹلی کہہ رہے ہیں. ہم سب کرتے ہیں سر. اب میرا کیس کو ذرا چھوڑ دیجیے. مائی لارڈ نے جیسے کہا ہے کہ آپ سب کرتے ہیں, اور بات ہے اگر انڈیپینڈنس ہم ایک دوسروں پہ کب تک انگلیاں اٹھائیں گے. یہ ملک آپ کا بھی ہے, میرا بھی, اور سب کا ہے. ہم آگے چلتے ہیں, بہتری کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہی ہم کر سکتے ہیں نا. پچھلا کا تو میں جہاں غلطیاں ہوئی ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں گے. ہم تو غلطیاں کر بھی رہے ہیں. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھائی اپنے کورٹ میں. جہاں ہم سمجھتے ہیں ایک جج کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اس کو درست کرنے کی کوشش کی. جہاں سنا اکاؤنٹیبلٹی ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں, وہ بھی ہم نے کر کے دکھائی. مگر اگر میرے خیال میں ہمارے دونوں دوستوں کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرف بھی تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی نظر آ جائے تو آپ جو انگلیاں جو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آپ کر کے دکھائیں. اگر خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ